अस्सलाम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। भारतीय अटैक होते होते रह गया। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी हिकमत अमली और फौरी फैसले ने एक बड़ी जंग पर आमादा दुश्मन को पहले ही मरहले पर नॉकआउट कर दिया। इंडियन एयरफोर्स की 6 फॉर्मेशंस पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार थी और इन फॉर्मेशंस को पाकिस्तान के सिर्फ एक कदम ने, पाकिस्तान की तरफ से एक फैसला कुन इकदाम ने जनाब ये जो सारे का सारा मंसूबा था, ये जो सारी की सारी हसरत थी जो कि इंडियन एयरफोर्स अपने मोदी सरकार की ख्वाहिशात की तकमील के लिए करना चाहती थी जनाब, वो सारे के सारे ख्वाब जो हैं वो यूं चुटकी बजाते ही चिकना चूर हो गए। क्योंकि ये मिशन ना सिर्फ नाकाम हो गया बल्कि उसके साथ साथ कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई। वो डेवलपमेंट्स क्या हैं, वो मिशन क्या था, कल रात सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पर क्या हुआ, 1 घंटे तक फ्लाइट ऑपरेशन क्यों मुअत्तल रहा, पाकिस्तान का वो जवाब कौन सा था जिसने भारत को वापस जाने पर मजबूर और पाकिस्तान पर हमले का इरादा तर्क करने पर मजबूर कर दिया। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब से इंडिया का ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये उनके माथे पर एक कलंक का टीका बन गया, उस वक्त से लेकर अब तक इंडिया जो है वो ना सिर्फ मुसलसल हालत जंग में है बल्कि उसकी ये ख्वाहिश है कि उसके पास कोई एक ऐसा मौका आए कि जनाब वो पाकिस्तान पर अटैक कर दे। क्योंकि अब बगैर किसी वजह के पाकिस्तान पर अटैक करना इंडिया के लिए कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी ताकत का इजहार किया था और जिस तरीके से पाकिस्तान की सलाहियतों का दुनिया मुतरफ हो चुकी थी, ऐसी सूरत हाल में इंडिया के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो कोई ना कोई नए सीन को क्रिएट करे। अब जब अफगानिस्तान की तरफ से उन्होंने उनको हल्लाशेरी दी, उनको उकसाया कि जनाब वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें, और रात गए जिस तरीके से अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की मुख्तलिफ चेक पोस्टों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में थी चाहे वो बलूचिस्तान पर थी, इसके ऊपर अटैक हुआ, तो इंडिया ने इस बात को समझा कि जनाब शायद उसके पास अब इस जंग में कूदने का कोई ना कोई मौका मिल जाएगा, और उसने इस मौके की ताक को शुरू कर दिया। क्योंकि देखें जनाब, ये बात तो तय है, मैं इस प्लेटफॉर्म से कई मरतबा आपकी खिदमत में इस मामले को रख चुका हूं कि इनफैक्ट ये उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उनको पाकिस्तान पर अटैक करने का मौका मिले, और वो हजीमत जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उठाई थी वो उस हजीमत के दाग को मिटा सकें। इस हवाले से मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज जो कि इंडियन सरकार बना रही है उसमें से कुछ मंजर आम पर भी आ चुकी हैं और कुछ अभी तक उसके ऊपर गौर खौस जारी है। जिस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया गया था उससे एक रोज पहले मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में आपको आगाह किया था। उस वीडियो का थंबनेल आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत की और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जो जंगी काबीना है उसका एक अहम और सनसनीखेज इजलास हुआ। उस इजलास में चूंकि यकीनी तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगानिस्तान के वजीर खारजा की वहां पर मौजूदगी, अफगानिस्तान के साथ डिफेंस डील करना, अफगानिस्तान को इस बात पर आमादा करना कि वो दरिया काबुल का जो पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहा है उसका रुख मोड़े और वहां पर उनको जो है वो अच्छे खासी मिकदार के अंदर तादाद में डॉलर्स देना, 50 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान करना, ये कुछ छोटे जो है ना वो इकदामात नहीं है। इसका नतीजा ये था कि इस्तेमाल करना था अफगानिस्तान को, और जंगी काबीना ने इस इस्तेमाल को आगे बढ़ाने का फैसला किया, और उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को इंगेज कर लेता है तो ऐसी सूरत हाल में उनका रद्द अमल क्या होगा, और इस हवाले से मुख्तलिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को मद्देनजर रखा गया। ये जो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किया गया था उससे चंद रोज कबल यह खबर भी सामने आई थी कि अफगानिस्तान में चंद पाकिस्तानी जो वहां पर मजदूरी का काम करते हैं उनको वहां से गिरफ्तार करके इंडिया ले जाया गया है, उनको इंडिया भिजवाया गया है ताकि वो
اس طرح کے کسی بھی فالس فلیگ کارروائی کے اندر یہ جو ہمارے یہاں سے بھائی وہاں پر گئے تھے افغانستان محنت مزدوری کرنے کے لیے، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے میڈیا کے سامنے لایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ دیکھیں، پہلے تو ہم نے کہا تھا نا ووٹر آئی ڈی، اب تو اوریجنل شناختی کارڈ اور اوریجنل پاسپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس طرح کے ڈرامے کو رچانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اسی لیے یہ جب ڈرامہ فلاپ ہوا تو اس کے بعد پھر ذرا صورتحال میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل رات کو اچانک پاکستان کے 3 ایئرپورٹس، جس میں اسلام آباد ایئرپورٹ ہے، لاہور ایئرپورٹ ہے اور سیالکوٹ ایئرپورٹ ہے، ان 3 ایئرپورٹس کے اوپر ایئر آپریشن کو کچھ دیر کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا، اور یہاں پر جو ان ایئرپورٹس پر لینڈ کرنے والی جو فلائٹس تھیں ان کو یا تو فضا میں ہی ہولڈ کروایا گیا یا ان کو مختلف ایئرپورٹس پر ڈائیورشن ان کے لیے اوپن کی گئی اور کہا گیا کہ جناب آپ ان ایئرپورٹس کی بجائے دیگر ایئرپورٹس کے اوپر لینڈ کریں، اور جب صورتحال کلیئر ہو جائے گی تو آپ کو واپس بھجوا دیا جائے گا۔ ابھی ریسنٹلی انڈیا کی طرف سے 3 نئے جو ہیں وہ آئے ہیں سامنے ناٹمز، اور ان ناٹمز کے ذریعے جو انڈیا کی میزائل ٹیسٹنگ سائٹ ہے اڈیشہ، وہاں کے لیے جو میزائل ٹیسٹنگ ہے اس کی ارینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے پر جو پہلا ناٹم سامنے آیا تھا اس میں 1460 کلومیٹر کی ابتدائی حد پر جو ہے وہ ایئر ٹریفک کو بند کیا گیا تھا 10 اور 11 اکتوبر کے لیے، یہ جو بھی پرسوں گزرا ہے، اور انڈیا نے وہاں پر ایک میزائل ٹیسٹ کرنا تھا۔ اس کے بعد اس میں ترمیم کی گئی اور اس میں اضافہ کر دیا گیا، اور اضافہ کر کے اس کی حد کو 2500 کلومیٹر کر دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا نوٹم جاری کیا گیا ہے، اور یہ تیسرا نوٹم 14 اور 15 اکتوبر کے لیے ہے، اور اب اس میزائل ٹیسٹنگ کی جو رینج ہے اس کو بڑھا کر 4765 کلومیٹر کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میزائل ٹیسٹ انڈیا کرنا چاہتا تھا اور جس کے لیے اس نے اپنی ایئر سپیس کو بند کیا تھا، وہ اس کے مقاصد کے حصول کے لیے بڑا ہی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنے جا رہا تھا، کیونکہ اس سارے مقصد کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر یہ تمام چیزیں حرکت میں آنی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 12 اکتوبر کی شب جب پاکستان کے اندر ایئر فلائٹس کو 3 ایئرپورٹس پر سسپینڈ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ خلل کی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ ہے انڈین ایئر فورس، جس کی جو 6 فارمیشنز ہیں وہ اچانک حرکت میں آئیں، اور 6 فارمیشنز جس کے اندر تقریباً 24 جنگی جہاز ہیں، وہ ایک دم سے سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری کے قریب انہوں نے پروازیں کی، اور بتایا یہ جاتا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق کہ یہ جو جنگی جہاز تھے، یہ جو 6 فارمیشنز تھیں، انہوں نے امرتسر سے پرواز کی تھی اور انہوں نے پاکستانی سرحد کے قریب جارحانہ انداز میں آئے تھے، اور یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ جب سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت حد تک بیف اپ کی گئی ہے، اور پاکستان کے اندر یہ جو ایئر فورس کا ہمارا کمانڈ سینٹر ہے وہ 24/7 ایکٹیویٹ رہتا ہے، اور اسی وجہ سے جیسے ہی انڈین ایئر فورس کی یہ 6 فارمیشنز حرکت میں آئیں، پاکستان کی طرف سے بھی فوری طور پر رد عمل کا اظہار کیا گیا، اور پاکستانی ایئر فورس بھی حرکت میں آئی، اور پاکستانی ایئر فورس کی طرف سے فوری طور پر اڑان کو بھرا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی مکمل طور پر ہائی الرٹ پر ڈال دیا گیا۔ اب چونکہ یہ جو 6 فارمیشنز تھیں، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے اندر 24 جہاز تھے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان فارمیشنز کے اندر 48 جہاز تھے۔ ابتدائی اطلاعات میں میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس میں یہ 24 جہازوں کا بتایا گیا ہے کہ یہ 24 جہاز حرکت میں آئے تھے، چونکہ فارمیشنز کی تعداد بعض دفعہ مختلف ہوتی ہے، 2 جہاز بھی فارمیشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، 4 جہاز بھی، 6، 8 اور 16 تک ایک جہاز کی فارمیشن جاتی ہے۔ تو ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ 24 جہاز تھے جنہوں نے یہ فلائٹ اڑی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے
اندر فوری طور پر یہ جو سیکورٹی ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ جیسے ہی انڈین ایئر فورس حرکت میں آتی ہے، سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری کے اوپر بھی انڈیا کی طرف سے جو چھیڑ خانی ہے وہ شروع کی جاتی ہے اور کچھ ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ انہوں نے پاکستانی فورسز کی طرف فائرنگ کی، ان کی طرف سے ہوائی فائرنگ کی گئی، جس نے ایک دم سچویشن کو اور زیادہ ٹینس کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے جو دیگر ڈیفنس ایکوپمنٹ ہے وہ بھی سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پر حملے والی پوزیشن پر لا دیا گیا۔ جو لوگ یہ جو ساری سچویشن کو سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ زمانہ امن میں جو ملٹری پوزیشن ہوتی ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے، جب کشیدگی ہوتی ہے تب فارورڈ پوزیشن پر آیا جاتا ہے، یعنی آپ اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کچھ ایسی جگہ پر مورچے بناتے ہیں جہاں سے آپ جو ہے وہ دشمن نظر آئے دشمن کو کہ جناب آپ اب جو ہے وہ فارورڈ پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اٹیکنگ پوزیشن کا ہوتا ہے، یعنی آپ اپنے عمل سے، اپنی موومنٹ سے اس بات کا جیسچر دیتے ہیں کہ ہم حملے کے لیے تیار ہیں۔ سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پر یہی سچویشن تھی، یعنی پہلے مورچوں سے ایڈوانسڈ پوزیشنز پر آیا گیا اور پھر ایڈوانسڈ پوزیشن سے یہ جو ہے حملے کی پوزیشن پر آیا گیا، جس نے سیکورٹی کو اور زیادہ الرٹ کر دیا، اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ جو 3 ایئرپورٹس تھے ان میں فلائٹس کو ڈائیورشن پر لگایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا یہ جاتا ہے کہ فلائٹس جن کے اندر فلائٹ نمبر ہے EY300 اس کو ڈائیورٹ کیا گیا، اسلام آباد اترنے سے اس کو روکا گیا۔ اسی طریقے سے ایک فلائٹ تھی جس کا نمبر ہے PIA کی 180، اچھا یہ بھی آ رہی تھی اور اس نے سیالکوٹ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، اس کو بھی جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا، ان کو ہولڈنگ پیٹرن میں ان کو داخل کیا گیا۔ ایک پرواز کو لاہور کی طرف ڈائیورٹ کیا گیا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ کچھ فلائٹس کو رن وے کلیئر ہونے کا انتظار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے انہیں ان شہروں کی حدود سے باہر جانے کی ہدایت کی گئی، جس کی وجہ سے مسافروں کو تاخیر کا جو ہے وہ ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، اس حوالے سے سورسز کا یہ ماننا ہے کہ امرتسر ایئرپورٹ سے یہ جو 24 جہاز تھے 4 فارمیشنز میں، ان کی طرف سے یہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے، لائن آف کنٹرول ہے اور ورکنگ باؤنڈری ہے، اس کے قریب پروازیں کی گئی تھیں، جس پر پاکستانی فضائیہ کو الرٹ کر دیا گیا تھا، اور پاکستان نے اپنے جواب میں اپنی فضائیہ کو بھی جو ہے وہ فضا میں روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ دشمن کے کسی بھی حملے کا فوری طور پر جواب دے سکیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، یہ بات تو طے ہے کہ اب پاکستان جو ایک نئی ڈیفنس ڈاکٹرین پہ کام کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہم پہلا شاٹ نہیں کریں گے، یعنی پہلی گولی ہم نہیں چلائیں گے لیکن دوسری گولی چلانے کا موقع نہیں دیں گے۔ یعنی اٹیک آپ کر سکتے ہیں 100 بسم اللہ، آپ پہلا حملہ کریں گے لیکن اس کے بعد آپ کو ٹکنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ اب پاکستان کا ایک نیو نارمل ہے جس کا عملی مظاہرہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کیا۔ ان کی طرف سے ہمارے بارڈر کے اوپر، ہماری پوسٹوں کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس کا جو جواب پاکستان نے دیا تو وہ اپنی لاشیں، اپنا اسلحہ، اپنے زخمی وہیں پر چھوڑ کر جناب ایسے سرپٹ بھاگے ہیں کہ مثال نہیں ملتی۔ کندھار جا کے رکے ہوں گے، اس سے پہلے جو سپیڈ آ رہی تھی وہ اس سے پہلے رکنے والے نہیں۔ سائیکل آپ چلاتے ہیں نا، بچپن میں تو سائیکل چلاتا تھا تو ایک پرابلم ہوتی تھی، سائیکل کے کتے فیل ہو جاتے تھے بعض دفعہ، تو آپ پیڈل مارتے رہتے تھے، سائیکل نہیں تھی چلتی، تو ان کے بھی کتے فیل ہو گئے تھے، یہ بھاگتے رہے تھے، رک نہیں رہے تھے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اس وقت انڈیا اور پاکستان کی، اس میں انڈیا نے موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، یا کم از کم اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کی توجہ کو افغانستان سے ہٹا کر اپنی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کی، جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے مؤثر اور فوری جواب سے ان کی یہ تمام تر جو بھی کیڑا کل بلا رہا تھا اس کو شانتی ملی، اس کو ذرا تھوڑا سا چین آیا، اور اب جناب وہ نارمل اپنی جو پرانی پوزیشنز ہیں وہاں پر چلے گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے، خطرہ ابھی بھی موجود ہے، اور یہ کہہ دینا
کہ انڈیا اپنے ارادوں سے باز آ جائے گا، اس کا امکان نہیں ہے، کیونکہ ایک جنگ انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ مجھے ریٹن آن دی وال نظر آ رہی ہے، نوشتہ دیوار ہے، وہ چاہے آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، 10 دن بعد ہو، مہینے بعد ہو، سال بعد ہو، وہ ہونی ہے، اور وہ لڑائی سب سے زیادہ خطرناک ہونی ہے، اور اس کے اندر وہ جو اصول ہے نا طاقت کا، وہی اصول یہاں پر کاربند ہوگا، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہوگی۔ اپنے اگر ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.